हाज़रीन महफिल, सलाम अलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। दिल का दर्द जुमलों के ज़रिए आप हज़रात अभी समाअत फरमा रहे थे, मौलाना मौसूफ़ की ज़बानी। उस पर मुझे कोई रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एहसास न होने दीजिएगा कि बैनुल हरमैन की महफ़िल एक कसीर तादाद में सामीन की होती थी, लेकिन आपकी मौजूदगी उस कसीर तादाद पे भारी होनी चाहिए। बस इतनी गुजारिश है आपसे। बोलिए तो सब मिल के बोलिए, इसलिए कि मौलाए कायनात ने कहा कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, है ना। शेर सुनने के बाद आपकी दाद, आपका खुलूस शुअरा को हौसला देगा। मैं यहीं से महफिल की शुरुआत करना चाहता हूँ कि हमारा दीन, हमारी शरीयत, हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा, मैं अपने बुज़ुर्ग हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शमीमुल मिल्लत आली जनाब मौलाना सैयद शमीमुल हसन रिज़वी साहब क़िबला से इजाज़त लेते हुए यहीं से निज़ामत की शुरुआत कर रहा हूँ और यहीं से महफिल की शुरुआत हो रही है। बस आप लोगों से एक छोटी सी और गुजारिश है, जो लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं वो ज़रा सा सिमट आएँ, इसलिए कि आप करीब रहिएगा तो शायरों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और बाद में भी हमारे दरमियान बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रफ्ता रफ्ता यहाँ आएंगे तो उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। आइए तशरीफ़ लाएँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए। बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, सिमट जाइए। हाँ आइए आइए आइए। अल्लाहुम्मा सल्ली। एक बार मिलजुल के अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बुलंदतर सलावत। डॉक्टर साहब, अर्ज़ करता हूँ कि बस यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, आप तमामी हज़रात मुतवज्जे हो जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल से इस महफ़िल को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश करूँ कि मोबाइल जो है वो दोनों हाथ को इंगेज कर देगा, शेर सुनने के बाद आप दाद नहीं दे पाएंगे, है ना। इसलिए मोबाइल रख लीजिए। माशाल्लाह 2-2 3-3 कैमरे लगे हैं। मैं वादा करता हूँ कि इनकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो आप तक पहुँचा दूँगा, इसलिए अपने अपने मोबाइल को रख दीजिए ताकि मोबाइल ना बोले, आप बोलिए, है ना। अर्ज़ करता हूँ कि हमारी दीन, हमारी शरीयत, हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा, हमारा मज़हब 1,24,000 अम्बिया, 313 उलुल अम्र पैगम्बर, 72 शुहदाए करबला, 14 मासूमीन, 12 इमाम और पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़हरिस्त पर मुश्तमिल है। मैं ये नहीं कहता आपसे कि अगर मज़हब इस्लाम को समझना हो तो 1,24,000 अम्बिया का किरदार पढ़ लीजिए, अगर मज़हब इस्लाम को समझना हो तो 72 शुहदाए करबला का कैरेक्टर पढ़ लीजिए, अगर मज़हब इस्लाम को समझना हो तो 313 उलुल अम्र पैगम्बर का किरदार पढ़ लीजिए, अगर मज़हब इस्लाम को समझना हो तो 14 मासूमीन की फ़हरिस्त पर गौर व फ़िक्र कर लीजिए, अगर मज़हब इस्लाम को समझना हो तो 12 इमाम का किरदार पढ़ लीजिए। हत्ता कि ये भी नहीं कहता कि अगर मज़हब इस्लाम को समझना हो तो पंजतन की फ़हरिस्त को पढ़ लीजिए, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर मज़हब इस्लाम को समझना है तो पंजतन की फ़हरिस्त की आखिरी कड़ी हुसैन को पढ़ लीजिए। अम्बिया समझ में आ जाएंगे, औलिया समझ में आ जाएंगे, औसिया समझ में आ जाएंगे, नमाज समझ में आ जाएगी, हज के अरकान समझ में आ जाएंगे, रोज़ा समझ में आ जाएगा, इबादत समझ में आ जाएगी, क़याम समझ में आ जाएगा, क़ौल समझ में आ जाएगा, कायनात की खिलकत का सबब समझ में आ जाएगा। इसलिए कि क़याम आज़मी ने कभी कहा था कि इस्लाम मेरे नाना की इज़्ज़त का नाम है, इस्लाम मेरे बाप की मेहनत का नाम है, इस्लाम मेरे नाना की इज़्ज़त का नाम है, इस्लाम मेरे बाप की मेहनत का नाम है, इस्लाम मेरी माँ की वज़ाहत का नाम है, इस्लाम मेरे भाई की दौलत का नाम है, इस्लाम मेरी जान, मेरा दिल, मेरा चैन है, इस्लाम ही का इसमें गिरामी हुसैन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जागते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सा बोलते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सा बोलिए ताकि लगे कि हाँ हम बैनुल हरमैन में महफिल कर रहे हैं। इस्लाम या
تو اسلام میرا دل میری جاں میرا چین ہے، اسلام ہی کا اس میں گرامی حسین ہے۔ خلاق کائنات نے یہ آسمان کا شامیانہ بنایا، یہ زمین کا فرش بچھایا، یہ شمس و قمر کی قندیلیں بنائی، یہ ستاروں میں چمک پیدا کی، سبزوں کو لہلہانے کا تمیز دیا، چرند و پرند کو چہچہانے کا سلیقہ دیا، دریاؤں میں روانی دی، سمندر کی موجوں میں طغیانی دی۔ آسمان اپنی بلندی پہ سر اٹھائے ہوئے پروردگار عالم کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ زمین کا فرش آسمان کی طرف دیکھ کر یہ بتا رہا ہے کہ ہم پروردگار کی رضا حاصل کرنے کے لیے پریشان ہیں۔ ستاروں کے جگمگانا، ستاروں کا یہ جھل ملانا یہ بتا رہا ہے کہ ہم کو پروردگار کی رضا حاصل کرنی ہے۔ سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہو کر یہ بتا رہا ہے، اس سفر کو طے کر کے یہ بتا رہا ہے کہ ہم کو پروردگار کی رضا حاصل کرنی ہے۔ چاند نکل کر روشنی دے کر اور پھر اس کے بعد اپنے مقام کو حاصل کر کے یہ بتاتا ہے کہ ہم جو ہے پروردگار کی رضا حاصل کرنے کے لیے پریشان ہیں۔ دریاؤں کی روانی جو ہے وہ موجوں پہ سر پٹکتی ہوئی موجیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم رضا الہی کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سمندر کی اٹھتی ہوئی لہریں یہ بتا رہی ہیں، ان کی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ انہیں رضا الہی کی تلاش ہے۔ ایک بیج جو زمین میں بویا جاتا ہے، اس سے نکلی ہوئی کوپل آسمان کی بلندی کی طرف رخ کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ رضا الہی کی تلاش میں ہے۔ ایک پودے لہلہا کر یہ بتا رہے ہیں، ان کی آوازیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم رضا الہی کی تلاش میں ہے۔ گویا دنیا کی ساری چیزیں رضا الہی کی تلاش میں ہے، لیکن ایک آواز آتی ہے، یا ایھا نفس مطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے حسین پلٹا اپنے رب کی طرف، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ میں وہاں پہ جملے بدل کے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر ساری کائنات کی ساری چیزیں رضا الہی کی تلاش میں ہو، وہ اللہ کی خلق کی ہوئی ہے، لیکن اللہ جسے اپنی رضا دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا نام حسین ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں گفتگو کی جائے تو آج کی یہ رات مکمل نہیں۔ زندگی کے سارے اپنے ہر طبقات پہ غور کر لیجئے، تب بھی حسین کی گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہم ایک رات میں چند گھنٹوں میں حسین کے اوپر کیا تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن شاعری کا یہ کمال ہے جہاں پر ایک موضوع کے اوپر پورا اشرہ بیان کیا جا سکتا ہے، شاعر اسے سمیٹ کر ایک مصرے میں ڈھال دیتا ہے۔ اسی لیے شاعری کا مزاج بلند ہے۔ آج ہم نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے عزیزو، میں یہیں سے محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ابھی آپ حضرات تلاوت کلام پاک کے ذریعے محفل شروع ہوئی تھی، میں اسی تلاوت کلام یعنی حمد باری تعالیٰ کے ذریعے گفتگو شروع ہوئی تھی، ہم بھی حمد باری تعالیٰ کے ذریعے نظامت کی شروعات کر رہے ہیں۔ مصرے پہنچا رہا ہوں، اگر بات پہنچ جائے تو تمام مومنین سے یہ گزارش کر رہا ہوں، دل کا درد بیان کر رہا ہوں کہ جہاں میں نے ویڈیو، میری تو پہلی حاضری ہے اس بارگاہ میں، لیکن جہاں میں نے ویڈیو کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بولتے دیکھا ہے، وہاں میں یہ امید رکھے ہوئے ہوں کہ جتنے لوگ موجود ہیں وہ ہزاروں پہ بھاری ہیں، اس لیے کہ ہمارا روز ازل سے یہ کیریکٹر رہا ہے کہ ہم نے کوانٹیٹی پہ غور نہیں کیا، ہم نے کوالٹی کے اوپر غور کیا ہے۔ اگر ہمارے یہاں کوالٹی مضبوط نہ ہوتی تو حسین کے سفر میں، حسین کے قافلے میں لاکھوں لوگ ہو سکتے تھے، لیکن حسین کو کوالٹی پسند تھی، اس لیے انہوں نے 72 کا انتخاب کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں سے 72 کا انتخاب حسین نے کیا، اس لیے کہ حسین کو کوالٹی چاہیے تھی۔ اسی حسین کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ ہمیں کوانٹیٹی نہیں دیکھنی ہے، ہمیں کوالٹی دیکھنی ہے، ہمیں ایک ایک فرد کی آواز چاہیے۔ آپ تک مصر پہنچ جائیں تو بول کے بتائیے گا کہ ہاں محفل کو ابتدائی مرحلے میں ایک مزاج مل چکا ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، میں بھی حمد باری تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ تو مالک کل، تو خالق کل، زمین تیری آسمان تیرا۔ بولیے تھوڑا سا بولیے، مزاج بنا دیجئے تاکہ میں جلدی سے شاعر کو آپ کے حوالے کروں۔ تو مالک کل، عتیق الہ آبادی مرحوم کے مصرے، حمد باری تعالیٰ قبلہ، تو مالک کل، تو خالق کل، زمین تیری آسمان تیرا، میرے لیے بس یہی عبادت، زبان میری بیان تیرا۔ زندہ باد، جا کے بولیے تھوڑی سی آواز بلند کیجئے۔ تو مالک کل، قبلہ تشریف لائیں، ایک بلند ترین صلوات بھیجیں حضرات۔
تو مالک کل، تو خالق کل، زمین تیری، آسمان تیرا، میرے لیے بس یہی عبادت، زبان میری بیان تیرا، میرے لیے بس یہی عبادت، زبان میری بیان تیرا، کہ میں اپنی کشتی تیرے بھروسے پہ بیچ طوفان میں لے چلا ہوں، میں اپنی کشتی تیرے بھروسے پہ بیچ طوفان میں لے چلا ہوں، اب اس کے آگے تیری مشیت، ہوا تیری، بادبان تیرا، میں اپنی کشتی تیرے بھروسے پہ بیچ طوفان میں لے چلا ہوں، میں اپنی کشتی تیرے بھروسے پہ بیچ طوفان میں لے چلا ہوں، اب اس کے آگے تیری مشیت، ہوا تیری، بادبان تیرا۔ میں نے حمد باری تعالیٰ سے، چونکہ محفل کا آغاز ہوا تھا تلاوت کلام پاک سے، اس سے میں نے مصروں کا انتخاب کر دیا۔ آئیے عزیزو، مولا حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بیٹھنے والوں ذرا سا ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ آپ یہاں ہوٹل کے ایک ٹاپ فلور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ سوچ کے بیٹھیے گا کہ یہاں پر آپ جہاں بیٹھے ہیں، آپ کے پہلو میں کہیں پر بیوی بیٹھی ہوں گی، آپ کے پہلو میں کہیں انبیاء بیٹھے ہوں گے، آپ کے پہلو میں کہیں فرشتے بیٹھے ہوں گے۔ بس یہ کس کا نصیب ہے کہ کس کے پہلو میں کون بیٹھا ہے کوئی نہیں جانتا۔ بس ایک مزاج بنا لیجئے گا محفل کا۔ میں یہاں سے شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں۔ ہاں، سب سے پہلے دیکھیں گفتگو بھی کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ہماری فہرست کا پہلا مداح اہل بیت، جس کا نام ہے محمد۔ آپ عجیب اتفاق دیکھیے، یہ حسن اتفاق ہے عزیزان گرامی کہ حسین کا ذکر کرنے کے لیے محمد آ رہا ہے۔ عزیزو آئیے میں یہیں سے مصروں کا انتخاب کروں، پھر محمد کو دعوت کلام دوں کہ جو شخص غلامان پیغمبر میں نہیں ہے۔ یہ دو چار لوگوں کی مجھے واہ ذرا سا اچھی سے نہیں لگ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب بولیں کہ جو شخص غلامان پیغمبر میں نہیں ہے، جنت بھی اس انسان کے مقدر میں نہیں ہے۔ جو شخص غلامان پیغمبر میں نہیں ہے، جو شخص، ہلال بھائی شعر سنیے گا، جو شخص غلامان پیغمبر میں نہیں ہے، جنت بھی اس انسان کے مقدر میں نہیں ہے، کہ جنت بھی اس انسان کے مقدر میں نہیں ہے، کہ ہر رخ سے مکمل ہے محمد کا گھرانہ، ہر رخ سے مکمل ہے محمد کا گھرانہ۔ وہ کون سی خوبی ہے جو اس گھر میں نہیں ہے؟ ہر رخ سے مکمل ہے محمد کا گھرانہ، ہر رخ سے مکمل ہے محمد کا گھرانہ، ہر رخ سے مکمل ہے محمد کا گھرانہ۔ وہ کون سی خوبی ہے، وہ کون سی خوبی ہے جو اس گھر میں نہیں ہے؟ آخری شعر سنیے گا۔ اگر شعبی سرسوی نے یہ شعر اپنے لیے بھی کہا ہے، آپ کے لیے بھی کہا ہے، اگر آپ اس سے قریب ہیں تو بول کے بتائیے گا کہ ہاں ہم اس شعر سے قریب ہیں، کہ جو شخص غلامان پیغمبر میں نہیں ہے، جنت بھی اس انسان کا، آخری شعر، جنت بھی اس انسان کے مقدر میں نہیں ہے، ہر رخ سے مکمل ہے محمد کا گھرانہ۔ وہ کون سی خوبی ہے جو اس گھر میں نہیں ہے؟ کہ جو ہم کو جدا کر دے در آل نبی سے، جو ہم کو جدا کر دے در آل نبی سے، وہ دھار کسی ظلم کے خنجر میں نہیں ہے۔ جو ہم کو جدا کر دے در آل نبی سے، جو ہم کو جدا کر دے در آل نبی سے، وہ دھار کسی ظلم کے خنجر میں نہیں ہے۔